अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक अमरीकी लड़की के इस्लाम कबूल करने की कहानी बयान करने जा रही हूँ, जिसके बाप दादा का ताल्लुक लातीनी अमरीका से था और उसे शोहरत उस वक्त मिली जब वो मुकाबला हुस्न जीत कर मिस डोमिनिका मुंतखब हुई और बाद में मिस वर्ल्ड के आलमी मुकाबले में शिरकत के लिए चाइना गई। तो आइए जानते हैं कि उसका इस्लाम से तारुफ कैसे हुआ, उसने इस्लाम को कैसे समझा और कैसे कबूल किया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This video will be a little introduction into how I reverted to Islam. I wanted to make this video. So I was raised in a Christian family, but I had Catholic influences because I went to Catholic school and my best friend was a practicing Catholic. In 18, I participated in two pageants in my country. The first one was Miss Dominican Republic for Miss Universe, and the second one was Miss Dominican Republic for Miss World. I lost the first one and then I won the second one. So I went to China to participate in the Miss World, where I ended up as first runner-up. And अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो इस तारुफ के बारे में है कि मैंने कैसे इस्लाम कबूल किया। ये कहानी मेरे प्रोस्पेक्टिव से है कि मैं एक ऐसे फ़र्द के तौर पर जो कि गैर मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई और गैर मुस्लिम मुआशरे में पली बड़ी हूँ, तो मैं इस्लाम से कैसे मुतारिफ़ हुई। यानी मैं एक ऐसी लड़की थी जो कि बहुत ही रंग व नूर की दुनिया में खोई हुई थी। मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, मैं मिस डोमिनिका मुंतखब हुई, मैं मिस वर्ल्ड के मुकाबलों में शिरकत के लिए गई और वहाँ सिलेक्ट हुई। तो ऐसी फील्ड और ऐसी दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की इस्लाम की तरफ कैसे आई, रूहानियत की तरफ कैसे आई, ये पूरी तफसीलात इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी। अगरचे सुनने में दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल ऑपोजिट लगती हैं, कहाँ एक लड़की का मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेना, मिस डोमिनिका मुंतखब होना, मिस वर्ल्ड के मुकाबलों के लिए जाना और कहाँ इस्लाम, मगर ये दोनों मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। तो आज मैं इसी बारे में गुफ्तगू करूँगी कि अब मैं 100% बदल चुकी हूँ और इस्लाम ने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल ही तब्दील करके रख दिया है। तो सबसे पहले तारुफ हो जाए, मैं एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई, मगर मेरी स्कूलिंग ऑर्थोडॉक्स के बजाय कैथोलिक स्कूल में हुई है। तो इस तरीके से मैं बचपन से ही ईसाइयत के दो मुख्तलिफ फ़िरक़ों से इन्फ्लुएंस रही हूँ। मेरे घर में मुझे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी बताई जाती थी, जबकि स्कूल में मुझे कैथोलिक क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती थी। चूँकि मेरा स्कूल कैथोलिक स्कूल था, तो स्कूल में मेरे क्लास फेलोज़ और मेरे दोस्त और मेरे इर्द-गिर्द का जो सारा माहौल था, वो टोटली कैथोलिक ही था। इस तरह मैं कैथोलिक दोस्तों के साथ ही खेल-कूद कर बड़ी हुई हूँ। अगरचे ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक में बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन ही हैं। दोनों ही क्रिश्चियन मज़हब को फॉलो करते हैं। दोनों के नज़दीक हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। वो दुनिया में आए और वो हमारे गुनाहों के लिए बलि चढ़ गए। जन्नत के मालिक हज़रत ईसा हैं और जो हज़रत ईसा की पैरवी करेगा वही जन्नत में जाएगा। इसी तरह दुआएं कबूल करने के सिलसिले में और जिस को खुदा का दर्जा देना, तो ये सारी चीज़ें दोनों फ़िरक़ों में तकरीबन एक जैसी ही हैं। अगरचे मैं कभी भी इन अक़ायद से मुतमईन नहीं हुई और मैंने कभी भी दिल से इन चीज़ों को तस्लीम नहीं किया, जिस तरीके से हमें बचपन से किताबों में पढ़ाया जाता था या कभी मूवीज़ में जो सीन दिखाया जाता है कि हज़रत ईसा ने हमारे लिए किस तरीके से तकलीफ़ें उठाईं और उनको कितनी बेदर्दी से सलीब पर चढ़ाया गया और उनको तकलीफ़ दी गई। तो मैं ये देखती थी कि एक आदमी हमारे गुनाहों के लिए बलि चढ़ रहा है और कैसे हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए जो खुद खुदा है और वो खुद खुदा अपने खुदा की खुशी के लिए बलि चढ़ रहा है। तो ये एक अजीब कन्फ्यूज़ सा नज़रिया था और ये कन्फ्यूजन भरा हुआ एक ऐसा विश्वास है जिससे मैं कभी भी मुतमईन नहीं रही कि कैसे खुद ही वो खुदा है और वो खुद ही खुदा को खुश करने के लिए अपनी ही जान की बलि दे रहा है। तो ये एक अजीब ना यकीन में आने वाली और ना समझ में आने वाली चीज़ थी। और फिर इसमें सबसे बड़ा मसला उस वक्त पैदा होता है जब यंगस्टर्स टीनेज बच्चे पादरियों से या कैथोलिक स्कूल में अपने टीचर से क्लास में सवालात पूछते हैं
کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، تو ان کو جواب ہی نہیں دیا جاتا۔ جواب دینے کے بجائے انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، تم زیادہ سے زیادہ پرارتھنا کرو، تم زیادہ سے زیادہ جیسس سے دعائیں مانگو کہ وہ تمہارے ایمان کو مضبوط کرے۔ تمہارا ایمان کمزور ہے، اس لیے تمہارے ذہن میں ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں، اور اس طریقے کی irrelevant باتیں کر کے ان کو خاموش کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پراپر متعلقہ چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ جو بھی اس قسم کے سوال کرتا ہے تو یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی شیطان کا بھوت آ گیا ہے، اور شیطان ایسے سوال تمہارے دماغ میں پیدا کر رہا ہے، اور سوال پوچھنے والے کو ایک شیطانی ذہن کہہ دیا جاتا ہے، جو اس طریقے کے سوالات کرتا ہے بجائے اس کو مطمئن کرنے کے اسے اور زیادہ کنفیوژن کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ میری کیفیت 18 سال کی عمر تک آتے آتے ایسی ہی بن گئی تھی کہ میں عیسائیت پر کوئی بہت زیادہ دل سے ایمان نہیں رکھتی تھی۔ پھر جب میں 18 سال کی ہوئی تو میں اپنے آبائی ملک ڈومینیکا گئی، اور وہاں پر میں نے مقابلہ حسن میں حصہ لیا۔ تو پہلے سال میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکی اور میں رنر اپ رہی، اور دوسری لڑکی جو مقابلہ حسن میں نمبر 1 آئی وہ آگے مس یونیورس کے مقابلوں میں شرکت کے لیے گئی۔ مگر دوسرے سال میں نے دوبارہ حصہ لیا، تو اس سال میں منتخب ہوئی، اور میں نے وہ مقابلہ جیت کے چائنا میں ہونے والے ملکہ حسن کے مس ورلڈ کے مقابلوں کے لیے کوالیفائی کیا، اور میں چائنا گئی۔ چائنا میں وہ مقابلہ میں نہیں جیت سکی، میں وہاں رنر اپ رہی، مگر یہ میری زندگی میں بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس وقت میں یہ سمجھتی تھی کہ میں نے کوئی بہت بڑا مارکا مار لیا ہے، میں نے کوئی بہت بڑا مائل اسٹون طے کر لیا ہے کہ میں یہاں تک پہنچی اور مس ورلڈ کے مقابلوں میں رنر اپ بنی۔ اب اگر میں کبھی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ میں کتنی مختلف تھی، اور اب میں کتنی مختلف ہو گئی ہوں۔ بے شک یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ مجھے اس مقام پر لے کر آئے، اور میں نے اس نیکی کے رستے کو منتخب کیا۔ پھر جب میں چائنا سے واپس یہاں امریکہ آئی تو میرا ارادہ تھا کہ میں شوبز کی دنیا کو جوائن کروں گی۔ میں نے کچھ ٹی وی کمرشلز میں کام بھی کیا، مگر خیر میں اپنی شوبز کی دنیا سے ریلیٹڈ ایک الگ ویڈیو بناؤں گی، اور میں اپنے چینل پر اس پر ایک الگ ویڈیو ڈالوں گی۔ تو یہ کہ میرا ارادہ تھا کہ میں شوبز کی دنیا میں ہی اپنا کیریئر بناؤں گی، مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ جب میں چائنا سے واپس نیو یارک آئی تو یہاں میری ملاقات ایک مسلمان سے ہوئی جو کہ مجھے باقیوں سے تھوڑا مختلف لگا، جو کوئی بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھا، بس برائے نام ہی مسلمان تھا، مگر میں دیکھتی تھی کہ وہ بہت سیریس رہتا تھا، اس کے چہرے پر اسمائل بہت کم ہوتی تھی، اور وہ اپنے بیہیویئر میں باقیوں سے کافی مختلف تھا۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، مگر وہ اپنے بیہیویئر میں ایک نارمل روٹین سے ہٹ کے تھوڑا چینج تھا، تو میں تھوڑی حیران ہوتی تھی کہ یہ شخص تھوڑا عام لوگوں سے چینج کیوں ہے۔ وہ تو بعد میں جب میری اس سے دوستی ہوئی اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنے اوریجنل بیہیویئر کے ساتھ تھا، جو اس کے دل میں اوریجنل جیسی اس کی فیلنگز ہوتی تھیں وہ اپنے چہرے پر انہی فیلنگز کے ساتھ معاشرے میں گھومتا تھا۔ وہ تصنع بناوٹ والا آدمی نہیں تھا، چہرے پر لوگوں کے سامنے جھوٹی مسکراہٹ اور لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنا، ان کے سامنے اچھا بن کے رہنا نہیں، وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جیسا اندر سے تھا وہ ویسے ہی اپنے ظاہر میں بھی رہتا تھا، تو اس لیے وہ مجھے تھوڑا سا چینج لگتا تھا۔ مجھے وہ اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے متاثر کرنے لگا، اور آپ کہہ لیجئے کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ مجھے کئی لوگوں نے وارننگ بھی دی، کئیوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایک مسلمان ہے اور مسلمان اچھے نہیں ہوتے، یہ عورتوں کے حقوق کے معاملے میں خاص طور پر بیویوں کے معاملے میں بہت برے ہوتے ہیں، اس سے بچ کے رہو، اس سے دور رہو۔ مگر میں اس کو دیکھتی تھی کہ وہ قطعی ایسا آدمی نہیں تھا، اور میں لوگوں کے وارننگ کے باوجود اس سے دن بدن قریب ہوتی چلی گئی اور اس کی محبت میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔
اور الحمدللہ یہ مسلمان مرد سے تعلق میرے ایمان کے سفر میں آگے جا کے میرے لیے بہت اچھا رہا، اور اس کی وجہ سے میں اسلام قبول کرنے کی طرف آئی۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مسلمان مرد جس سے میں ملی، جو اب میرا ہسبینڈ ہے، اور الحمدللہ ہم بہت اچھی شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، تو اس سے جب میں ملی تھی تو یہ کوئی بہت اسلام پر عمل درآمد نہیں کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی داڑھی والا تھا یا کوئی 5 وقت کا نماز پڑھنے والا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر 1 سال کے افیئر کے بعد ہماری شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد بھی ہم ایسے ہی زندگی گزارتے رہے کہ نہ میں نے اسلام کو پڑھنے، سمجھنے یا جاننے کی کوشش کی، اور نہ ہی میرے ہسبینڈ نے کبھی مجھے اسلام سکھانے کی کوشش کی۔ وہ تو خیر اس وقت خود بھی اسلام پر کچھ خاص عمل نہیں کرتے تھے، تو مجھے کیا سمجھاتے۔ مگر پھر کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ کے جو بہنوئی ہیں وہ اچانک کافی تبدیل ہو گئے اور بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلمان بن گئے۔ وہ بہت زیادہ اسلام پر عمل کرنے لگے، 5 وقت نماز پڑھنے لگے، اور انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ وہ یکدم چینج ہو گئے تھے۔ تو ان کا انفلوئنس میرے ہسبینڈ پر تھا، اور میرے ہسبینڈ کا انفلوئنس مجھ پر ہوا، تو ان کی وجہ سے ہم دین کی طرف آئے۔ وہ ہمیں بتانے لگے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے بھی کس طریقے سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اصل دین پر عمل نہیں کر رہے، ہم کتنا غلط کر رہے ہیں، ہمارا دین کتنا اچھا ہے، ہمیں کتنے اچھی زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے، اور ہم اپنے دین سے گمراہ ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ اکثر سمجھاتے تھے، میرے ہسبینڈ کو سمجھاتے تھے، اور جو کچھ اسلام کے بارے میں میرے ہسبینڈ ان سے سیکھتے وہ گھر آ کر مجھے بتاتے تھے۔ تو شادی کے 1 سال بعد میرے ہسبینڈ دین دار ہونا شروع ہوئے۔ ان کی وجہ سے مجھے بھی اسلام کے بارے میں کیوریاسٹی ہوئی، تو میں نے کہا کہ میں اپنے طور پر ریسرچ کروں گی۔ مجھے اپنے ہسبینڈ کے انفلوئنس کی وجہ سے اسلام کی طرف نہیں آنا، میں خود اسلام کو اسٹڈی کروں گی کہ یہ جو کچھ مجھے بتاتے ہیں کیا یہ واقعی سچ بھی ہے یا نہیں۔ تو میں نے اس کے بعد سے اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کی۔ اس سے پہلے میرے ہسبینڈ نے نہ مجھے کبھی اسلام بتایا تھا، نہ سکھایا تھا، نہ انہوں نے کبھی اس چیز کے لیے کوشش کی کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت تعارف ہی دے دیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ اس سے پہلے مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ میرے ہسبینڈ مسلمان ہیں۔ ان کی زندگی ایسے نارمل امریکیوں جیسی گزر رہی تھی کہ ان کے عمل سے کہیں سے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ اب مجھے اسلام کے بارے میں جب تھوڑی بہت جانکاری ملنا شروع ہوئی تو میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں اور زیادہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ تو جب میں نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو میرے اسلام کو سمجھنے میں راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بنی، سب سے پہلی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ کلچر اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ لوگوں کے جو رسم اور رواج ہیں، جو مسلمانوں کے بیچ میں جو ٹریڈیشنز ہیں، یعنی جو ان کے زندگی گزارنے کا کلچر ہے، اس کلچر میں اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ بہت سارے مسلم ممالک، افریقی، ایشین اور یورپ، جو وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں تو وہ اپنی ٹریڈیشنز کی وجہ سے جو کچھ کرتے ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ اگر ان کے رسم اور رواج میں، ان کے ٹریڈیشنز میں کچھ بری چیزیں ہیں یا کچھ غلط چیزیں ہیں، ایسے ٹریڈیشنز کی وجہ سے وہ یہ سب کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کی وجہ سے کرتے ہیں یا اسلام برا ہے۔ تو ٹریڈیشنز ایک الگ چیز ہے، اور اسلام بطور مذہب ایک الگ چیز ہے۔ اس بات کو سمجھنے میں مجھے کافی ٹائم لگا، اور جب تک مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی یہ میرے اسلام کی طرف آنے کے راستے میں رکاوٹ رہا۔ اور دوسری مجھے اس بات کی سمجھ بھی دیر سے آئی کہ مسلمان اچھے بھی ہوتے ہیں، مسلمان برے بھی ہوتے ہیں، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے اچھے عیسائی بھی ہیں، برے عیسائی بھی ہیں، اچھے کیتھولک بھی ہیں، برے کیتھولک بھی ہیں۔ تو اگر کوئی کیتھولک برا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیتھولزم برا ہے، اگر کوئی عیسائی برا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسائیت بری ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی مسلمان برا ہے
تو لازمی نہیں ہے کہ اسلام برا ہے۔ وہ مسلمان اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مذہب برا ہے۔ تو یہ ایک دوسری چیز تھی جو میرے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنی کہ میں کسی بھی مسلمان کے برے طرز عمل کو اسلام کی برائی سمجھتی تھی۔ اسی وجہ سے میرے اسلام میں آنے کے راستے میں کافی دیر تک رکاوٹ رہی، مگر جب مجھے ان دو چیزوں کی سمجھ آ گئی تو پھر میرے لیے اسلام قبول کرنا بالکل مشکل نہیں رہا۔ میں اپنے ویورز کو سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ مثال کے طور پر اگر عیسائیت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو وہ جیسس ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی اور ان کا عمل بتائے گا کہ عیسائیت کیا ہے۔ کسی پوپ، کسی پادری، کسی اور عیسائی کے عمل سے عیسائیت کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ کسی اور مولوی، کسی عالم، کسی مسلم اسکالر یا کسی عام مسلمان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں نہیں بتائے گا کہ اسلام زندگی گزارنے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو اسلام میں مجھے سب سے پہلے جس چیز نے متاثر کیا وہ تھی ایک اللہ کی عبادت کا کانسیپٹ۔ وحدانیت کا جو کانسیپٹ اسلام میں جتنا اسٹرانگ ہے اور اس اسٹرانگ کانسیپٹ نے مجھے جتنا متاثر کیا، ایسا اسٹرانگ کانسیپٹ عیسائیت میں بھی نہیں ہے۔ عیسائیت میں بھی ٹرینٹی ہے، تین خدا ہیں، خدا کے تین پارٹ ہیں اور تینوں پارٹ اپنی اپنی جگہ پر خدا ہیں۔ یہ چیزیں جن کو میں بچپن سے ہی صحیح نہیں سمجھتی تھی اور جن کی وجہ سے میں بچپن سے ہی عیسائیت سے دور ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے میرے دل پر اثر کیا اور جس کی وجہ سے میں اسلام سے قریب ہوئی کہ اسلام آپ کو ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹ کر رہا تھا۔ اسلام میں اگر آپ نے کچھ گناہ کیے ہیں، اللہ کے پاس جائیں، ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگیں، اور اگر آپ کی دعائیں ہیں آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پادری سے دعا کروائیں، پادری آپ کے لیے دعا کرے، آپ پادری سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پادری آپ کو معاف کرے، وہاں کنفیکشن باکس میں جا کے چرچ میں آپ کنفیکشن کریں، اور اسی طریقے سے آپ جیسس سے دعائیں مانگیں، جیسس آپ کو اللہ سے دعا قبول کروا کے دے گا۔ یہ سارے کانسیپٹ نہیں تھے۔ اسلام میں ہر چیز میں انسان ہے اور ڈائریکٹ اللہ ہے۔ اللہ اور بندے کے بیچ میں جو نبی اور جو پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ ہے وہ صرف ایک میسنجر کا ہے کہ انہوں نے اللہ کا میسج آپ تک پہنچا دیا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ یعنی ایک ہے اللہ کا حکم اور ایک ہے نبی کی سنت۔ اللہ کا حکم انہوں نے پہنچا دیا اور نبی نے اپنی سنت طریقے سے اس اللہ کے حکم پر عمل کر کے آپ کو دکھا دیا کہ کیسے عمل کرنا ہے۔ باقی اب آپ کی زندگی ہے، ڈائریکٹ آپ ہیں اور اللہ ہے۔ دوسرا میری زندگی پہ جس چیز نے سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کے طریقے نے میرے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ ڈالا۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر میرے دل میں ایمان کا ایک بلب روشن ہوا اللہ کی وحدانیت کے کنسیپٹ کی وجہ سے، تو 100 بلب جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے میرے دل میں روشن ہوئے، اور وحدانیت نے مجھے جتنا زیادہ اللہ سے تعلق جوڑنے اور اسلام سے مجھے کنیکٹ کرنے کے لیے متاثر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نے مجھے اسے 100 گنا زیادہ اس معاملے میں افیکٹ کیا، اور فائنلی میں اسلام قبول کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ جب میں نے یہ سارا اسٹڈی کیا اور مجھے ساری اسلام کے بارے میں معلومات ہوئیں تو میں اکثر اپنے ہسبینڈ سے اس بات پر ناراض بھی ہوتی تھی، ان سے گلا کرتی تھی، ان سے شکوہ کرتی تھی کہ آپ مسلمان تھے اور میرے ساتھ اتنے عرصے سے رہ رہے تھے اور آپ نے 1.5 سال میں مجھے کبھی بھی اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، اور میں خود بھی حیران تھی کہ میں کیسے اس سب سے آگاہ نہیں تھی۔ میں کئی مسلمانوں سے زندگی میں ملی تھی، مگر کسی مسلمان کی زندگی سے میں نے یہ سب کچھ کیوں نہیں سیکھا تھا؟ مجھے کسی مسلمان نے کیوں نہیں بتایا
اور میں حیران تھی کہ میں اتنی اچھی باتیں اسلام کے بارے میں آج تک ان سے جاہل تھی اور مجھے ان کے بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا۔ بہرحال جب اس سب کو میں نے اسٹڈی کیا تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے اور آج کے بعد سے میں بھی اسلام پر عمل درآمد کروں گی اور اسلام پر آپ بھی عمل درآمد کریں گے۔ آپ بھی 5 وقت نماز پڑھیں گے اور آپ بھی پورا دین پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی ایسی پرورش کریں گے اور ان کو ایسا اسلام کے مطابق پروان چڑھائیں گے کہ جو چیزیں ہمیں اس عمر میں آ کر دین میں پتہ چل رہی ہیں، ہم اپنے بچوں کو یہ سارا دین، یہ سارا اسلام بچپن سے سکھائیں گے اور ان کی بچپن سے تربیت کریں گے۔ بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی مختصر کہانی ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ Thank you for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.